बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर गुफरान बाबर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम एक स्पेशल टॉपिक पे बात करेंगे और जिस तरह आप सब जान रहे हैं कि दुनिया भर में कोविड-19 फैल रहा है बहुत तेज़ी से। ज़्यादातर इसमें जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो अडल्ट पीपल में हो रहे हैं। दे कुड बी प्रीवियसली हेल्थी, बिल्कुल ठीक ठाक भी हो सकते हैं, या उनके अंदर दूसरी बीमारियां जिस तरह दिल की बीमारी, लंग्स की बीमारी, कैंसर कीमोथेरेपी के पेशेंट, मोटापे के पेशेंट, डायबिटीज़ टाइप 2 उनके अंदर हो सकती है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। सो ये सब उनके अंदर सेकेंडरी फैक्टर्स मौजूद हो सकते हैं। अलबत्ता ये बीमारी हेल्दी पीपल को भी हो सकती है। बच्चों में ये कम है, लेकिन आज का जो ये वीडियो है ये मैं फोकस करूँगा एक नई कॉम्प्लिकेशन के बारे में, जिसे कहते हैं मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम ड्यू टू कोविड-19 वायरस, जो कि यूरोप में और अमेरिका में आइडेंटिफाई हुआ है और ये बच्चों में मौजूद है, जिसकी वजह से उनके अंदर अमवात हो रही हैं। और ये एक यूनिक सा प्रेजेंटेशन है, एक ख़ुसूसी प्रेजेंटेशन है कोविड-19 वायरस की, और इसके बारे में जो अभी तक मालूमात हमें हुई हैं वो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों और फैमिली के साथ और दूसरे फिजिशियन से, ताकि उनको इसके बारे में आगाही हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कोविड-19 जिस तरह आप सब जानते हैं एक पेंडेमिक है जो कि दुनिया भर में चाइना से स्टार्ट हुई और अब ये पूरी दुनिया में फैल चुकी है। जो बड़े एपी सेंटर हैं जहाँ पे ज़्यादा बीमारी है उनमें यूरोप में इंग्लैंड है, इटली है, स्पेन है, फिर अमेरिका के अंदर बड़े शहर न्यूयॉर्क, शिकागो, कैलिफोर्निया, ईस्ट कोस्ट ज़्यादातर इन्वॉल्व है, और आहिस्ता आहिस्ता ये बाकी जगहों पे फैल रहा है। इसी तरह लैटिन अमेरिका के अंदर ब्राज़ील और दीगर ममालिक में भी अब अमवात जो हैं बहुत ज़्यादा हो रही हैं। अमेरिका के अंदर फॉर सम रीज़न 1/3 1/3 ऑफ वर्ल्ड्स डेथ्स जो हैं वो रिकॉर्डेड हैं, जो कि अप टू 115,000 से ज़्यादा हो गई हैं आज की तारीख़ में, और आज जो है वो 11 जून है। तो जो कोविड-19 है ये बच्चों के अंदर भी करता है डिजीज़, लेकिन यूजुअली इट इज़ अ वेरी वेरी माइल्ड इन्फेक्शन इन सम चिल्ड्रन। कुछ बच्चों के अंदर ये शुरू में डायग्नोज नहीं होगा और लेटर ऑन प्रेजेंट करेगा बाय अ डिजीज़ विच इज़ कॉल्ड मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन ड्यू टू कोविड-19 वायरस। तो इसकी अलामात क्या होंगी? हाई ग्रेड फीवर इन बच्चों को बहुत ज़्यादा होगा, 102 से 105 तक होगा, वीक होंगे, लेथर्जिक होंगे, उनकी जो है वो आईज़ के अंदर रेडनेस हो सकती है, उनको रैश हो सकती है, जिस्म के ऊपर रेडनेस आ सकती है, सुर्खी माइल उनका जिस्म हो सकता है, आंखों में रेडनेस और ड्रेनेज होगी। इसके अलावा इनके जो हैं लेटर ऑन जब रैश के साथ साथ जो है वो शॉक लाइक प्रेजेंटेशन होगी, और इनको जीआई सिम्टम्स जिसके अंदर वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन होगी, सिवियर बॉडी एक्स इन द एक्सट्रीमिटीज़, पूरे जिस्म के अंदर शदीद दर्द होगा, और बहुत ही सिक लुकिंग होंगे, बहुत ज़्यादा बीमार होंगे, और जब ये प्रेजेंट करेंगे हॉस्पिटल में तो इनको आईसीयू में एडमिशन जो है वो करना पड़ेगा। ये बीमारी जो है वो रिजेंबल करती है कावासाकी सिंड्रोम रिलेटेड रैशेस से, उनसे स्पेशल डिजीज़ हैं। कावासाकी सिंड्रोम जो है वो इट्सेल्फ जिस तरह नाम बता रहा है कावासाकी, जो कि पाकिस्तान में मोटरसाइकिल का नाम भी है, सो कावासाकी इज़ अ जापानीज़ इलनेस। तो ये साउथ ईस्ट एशिया के ममालिक में ज़्यादा कॉमन है। बच्चे जिनकी उम्र लेस दैन 5 ईयर्स होती है उनके अंदर ये प्रेजेंट करती है, और उनके अंदर ये डायग्नोसिस जो है सस्पिशन तब होता है जब उनके अंदर 5 दिन की फीवर की हिस्ट्री हो हाई ग्रेड, तो आपको सस्पेक्ट करना चाहिए कि वो कावासाकी सिंड्रोम तो नहीं है। जो उसके फीचर्स हैं, जो उसके अंदर जो अलामात हैं
وہ ایک نیمونک ہے جسے کہتے ہیں کریم، اس سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں. سی سے جو ہے وہ ان کے اندر بائیلیٹرل کنجنکٹیوائٹس ہو سکتا ہے. آر سے ریش، جنرلائز ریش ہو سکتی ہے، پامز اینڈ سولز ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ ایڈیما، باڈی کے اندر سویلنگ ہوگی ہاتھوں کے اندر، اور یہ جو ہے کووڈ-19 ریلیٹڈ ملٹی سسٹم انفلیمیٹری ڈس آرڈر کے اندر بھی ہوگا. اس کے علاوہ لمف ایڈینوپیتھی یعنی غدود بڑھ جائیں گے. سو اے سے ایڈینوپیتھی جس میں سرویکل یعنی ہماری نیک کے اندر جو گلینڈز ہیں وہ غدود بڑھ جائیں گے. اور اس کے علاوہ میوکوسائٹس جس کے اندر میوکوزا انوالو ہوگا، آپ کی ٹنگ ریڈ ہو جائے گی اسٹرابری کلرڈ، آپ کے لپس جو ہے بچے کے کریک ہوں گے. تو دیز آر دا کلاسک سمٹمس. اور اس کی کاواساکی ڈیزیز کی سب سے بڑی کمپلیکیشن ہے میڈیم سائز آرٹریز کے اوپر اٹیک، جس کے اندر کورونری یعنی ہارٹ کی بلڈ ویسلز ہیں. جب وہ ڈیمیج ہوتے ہیں ان کے کولیجن کے اوپر یہ اٹیک کرتا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ ویک ہوتی ہیں، ان کے اندر ڈائلیٹیشن یا کھلاؤ پیدا ہو جاتا ہے جس کو اینیورزم کہا جاتا ہے. اور کبھی کبھی ایوٹا جو کہ مین بلڈ ویسل ہے اس کے اندر بھی ڈائلیٹیشن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اس کا کوئی اسپیسیفک کاز معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ کیوں ہوتی ہے. بیکٹیریا، وائرس، عموماً جو ہے یہ کلچرز جو بلڈ کلچر کیا جاتا ہے وہ عموماً نیگیٹو ہوتا ہے. تو لیکن نان اسپیسیفک ریاکشن ہے جو کہ ہوتا ہے ان کاواساکی سنڈروم. اور سب سے بڑا پرابلم ہارٹ کا ہوتا ہے، اس لیے ان کو فوری طور پہ آئی وی امیونوگلوبولن جو کہ ان کی قوت مدافعت کو بڑھاتی ہیں وہ دی جاتی ہیں، اور ایسپرین. اور کارڈیولوجسٹ جو ہے وہ ایکو کر کے کلوزلی اس کو مانیٹر کرتا ہے، دیکھتا ہے ہارٹ کا ڈاکٹر، دل کا ڈاکٹر کہ ان کے دل کے اندر کوئی اور پرابلم تو نہیں ہے. تو اسی قسم سے ریلیٹڈ یہ کووڈ-19 کا جو انفیکشن ہے وہ بھی اسی قسم کی انفیکشنز کی جو ہے سائنس اور سمٹمز کو کے ساتھ پریزنٹ کرے گا. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ بچے پروفاؤنڈلی بہت زیادہ سک ہوں گے اور شاک لائک اسٹیٹ میں ہوں گے. سو صرف ان کی جو ٹریٹمنٹ ہوگی وہ صرف آئی وی فلوئڈس جو ہے اس سے ان کا بلڈ پریشر اچھا نہیں ہوگا، ان کا شاک بہتر نہیں ہوگا. ان کو پریسرز جو ہے نور ایپینیفرین دینی پڑے گی، ملرینون ڈرپس پہ جو ہے آئی سی یو میں رکھنا پڑے گا، تب جا کے ان کا دل مضبوط ہوگا. اور پریفرلی یہ لوگ ان کا جسم گرم ہوگا، اس کو وارم شاک ہوگا کیونکہ بلڈ ویسلز جو ہیں وہ ڈائلیٹ کریں گے، جس کی وجہ سے بچے کا جسم تو گرم ہوگا لیکن اس کا بلڈ پریشر لو ہوگا. اور سکن کے اندر جو ہے یہ ایڈیما یعنی سویلنگ یعنی فلوئڈ آ جائے گا. اس کے علاوہ وہ فلوئڈ لنگز کے ارد گرد پلورل ایفیوژن کاز کر سکتا ہے، پیریکارڈیل یعنی دل کے ارد گرد فلوئڈ آ سکتا ہے، ایسائٹیز یعنی آپ کے ایبڈومن کے اندر پیٹ کے اندر فلوئڈ ایکیومولیٹ ہو سکتا ہے. لیٹر آن یہ پیریکارڈائٹس یعنی جو جھلی ہے دل کے ارد گرد اس کی انفلیمیشن، مایوکارڈائٹس، اور یہ ساری دل کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے. تو جو کووڈ کے ریلیٹڈ جو ٹیسٹ ہے وہ نیگیٹو ہوگا. یہ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے کہ جو کووڈ اسکریننگ ہے ان بچوں کے اندر وہ نیگیٹو ہوگی، بلڈ کلچرز نیگیٹو ہوں گے. ہاؤ ایور لیکن اگر آپ ان کے بلڈ کے اندر کووڈ کے خلاف اینٹی باڈیز چیک کریں گے تو وہ پازیٹیو ہوں گی. اس کا مطلب ہے کہ انڈائریکٹلی اس کا ریلیشن شپ ہے کووڈ وائرس کے ساتھ، کیونکہ اینٹی باڈیز بلڈ کے اندر موجود ہونا یہ اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس بچے کو کووڈ انفیکشن ہوا تھا اور یہ اس سے ریکور ہو رہا تھا. اور جب یہ ٹیسٹ کیا گیا تو کووڈ ٹیسٹ تو نیگیٹو تھا لیکن اس کے اندر قوت مدافعت موجود تھی. اور یہی اینٹی باڈیز ہماری باڈی کے اندر سیلز ہوتے ہیں، اینٹیجن پریزنٹنگ سیلز، وہ ان کو دیکھتے ہیں اور ہائپر انفلیمیٹوری بہت زیادہ انفلیمیشن اور سائٹوکائن ریلیز سنڈروم کاز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ کیمیکلز ریلیز کرتے ہیں. اور وہی کیمیکلز جو ہیں بلڈ ویسلز کو ڈائلیٹ کرتے ہیں، کھولتے ہیں، ان سے ایگزیڈیشن یعنی فلوئڈ باہر آتا ہے اور شاک لائک وارم سیپٹک شاک لائک اسٹیٹ جو ہے وہ آ جائے گی. تو یہ اس کی رف پیتھوفیزیولوجی ہے. ابھی تک جو لینسٹ میں ایک آرٹیکل آیا ہے انہوں نے اس میں کہا ہے کہ کووڈ-19 may be the cause of this shock like syndrome. اور جب شاک میں جائے گا تو پھر رینل فیلئر اور کارڈیک فیلئر بھی، اس کا کڈنی بھی فیل ہو جائیں گے اور ہارٹ فیلئر میں پیشنٹ جو ہے وہ چلا جائے گا.
جہاں تک اس لینسیٹ کا جو پیپر مڈ مئی میں آیا تھا اس کے مطابق انہوں نے جو ڈیتھس رپورٹ کیے وہ 6 آؤٹ آف 8 کیسز وہ یو کے میں رپورٹ ہوئے، اور ان میں زیادہ تر ایفرو کریبین بچے تھے، جو کہ 6 آؤٹ آف 8 جو تھے وہ افریقن ڈسینٹ کے تھے، اب سیاہ فام تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہی میں ہوگا، لیکن ہمارے پاس جو سیمپل سائز ہے وہ کم ہے۔ 8 میں سے 5 جو تھے وہ بوائز تھے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ شروع میں یہ بوائز میں زیادہ ہے اور سیاہ فام لوگوں میں زیادہ ہے، لیکن یہ ابھی اسمال اماؤنٹ آف ڈیٹا ہے۔ اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ ان کے اندر انریلینٹنگ اور ہائی گریڈ فیور ہوگی، آئز کا انفیکشن یعنی آنکھوں میں سرخی، کنجنکٹیوائٹس ہوگا، پیریفرل ایڈیما ہوگا، سویلنگ ہوگی باڈی کے اندر، بہت زیادہ جنرلائزڈ ایکسٹریمٹی پین ہوگی، اور جی آئی سمٹم وامٹنگ، ڈائریا ہو، ان سب پیشنٹس میں پریزنٹیشن پہ تھا، اور وارم ویزوپلیجک شاک تھا۔ اور جس طرح میں نے کہا کہ بلڈ پریشر ان کا لو تھا، جس کی وجہ سے ان کو پریسرز کی ضرورت پڑی، اور جس کے بعد موسٹ آف دیم وہ ریکور ہوئے، لیکن آئی سی یو میں۔ سو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان میں اور دیگر ممالک میں جو بھی پیڈیاٹریشن ہیں وہ اس بات کو، ان کا ڈگری آف سسپیشن should be very very high regarding this multi system، جو کہ ملٹی سسٹم مختلف سسٹمز کو انوالو کرتا ہے۔ انفلیمیٹری سنڈروم مختلف سائنز اور سمٹمز کے کمبینیشن کو کہا جاتا ہے، تو ان کا ڈگری آف سسپیشن ہائی ہو تب یہ ڈیزیز جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کریں گے۔ بہت ساری جگہوں پہ اس کو ایز اے کاواساکی سنڈروم IVIG اور ایسپرین سے ٹریٹ کیا، لیکن بعد میں جب ان کا کووڈ اینٹی باڈی ٹیسٹ کیا تو وہ پازیٹیو تھا۔ تو اگر آپ نے وہ ٹریٹمنٹ شروع کر لیا تو لانگ ٹرم ہارٹ کے ڈاکٹر یا کارڈیولوجسٹ سے فالو اپ ضروری ہے کہ کہیں ڈیلیڈ کورونری اینیورزم یعنی وہ بلڈ ویسلز جو ہارٹ کو سپلائی کرتی ہیں بلڈ، ان کی ڈائلیٹیشن نہ ہو، کیونکہ اگر ڈائلیٹیشن ہو تو ان کے پھٹنے کا چانس ہے، اور جس کی وجہ سے سڈن ڈیتھ واقعہ ہو سکتی ہے۔ یہ ایک کانٹیجیس ڈیزیز نہیں ہے، یہ جو MIS-C ہے، ملٹی سسٹم انفلیمیٹری سنڈروم ان چلڈرن ڈیو ٹو کووڈ-19، یہ ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی، کیونکہ اس وقت بچے کو ایکٹیولی کووڈ-19 انفیکشن نہیں ہوتا۔ ویکسینیشنز یہ کروا سکتے ہیں، اور کبھی کبھی ایک ڈیتھ انہوں نے جو رپورٹ کی اس میں برین کے اندر کلاٹ بھی تھا۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو ڈگری آف سسپیشن ہے وہ ڈاکٹرز کا ہائی ہو، کیونکہ آج کل کووڈ-19 کامن ہے، لیکن لاٹ آف ٹائمز اگر بچے کو موسٹ آف دا ٹائمز ریسپیٹوری سمٹمز نہیں ہوتے اور صرف فیور اور ریش سے بچہ پریزنٹ کر رہا ہے، تو OPD کے اندر جو آؤٹ پیشنٹ ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں اس کو ایک سمپل وائرل انفیکشن اور سمپل ریش کے طور پہ سمجھ کے اس پیشنٹ کو گھر نہ بھیجیں۔ اگر ہو سکے میک شیور اگر بچہ سک لکنگ ہے، لیتھرجک ہے، اس کا بلڈ پریشر چیک کیا جائے، اور اس کو انتہائی نگہداشت کے وارڈ یا ICU کے وارڈ میں ایڈمٹ کیا جائے، اور اس کی مانیٹرنگ کلوزلی کی جائے، کیونکہ یہ ڈیزیز پروگریسو ہے، اور اگر ان کا ہارٹ فیلئر ہو گیا یا کڈنی فیلئر میں بچہ چلا گیا، کیونکہ اگر شاک میں زیادہ دیر رہے گا تو اس کا ہارٹ کے مسلز ویک ہو سکتے ہیں، کڈنی کے اندر بلڈ سپلائی اگر کم ہوگی تو کڈنی فیلئر ہوگا، تو یہ پروگریسولی بچہ ڈیتھ کی طرف جا سکتا ہے۔ سو امید ہے کہ آپ کو اس MIS-C یعنی ملٹی سسٹم انفلیمیٹوری سنڈروم ان چلڈرن کووڈ-19 کے بارے میں یوزفل معلومات ملی ہوں گی۔ سو پیرنٹس پلیز آپ اس کے اوپر کلوزلی نظر رکھیں۔ اگر بچہ آپ کا ویک ہو رہا ہے، وامٹنگ، ڈائریا، پین کا درد ہے، جنرلائز باڈی ایکس ہیں، اور اس کی رسپانسونیس، وہ رسپانس کم دے رہا ہے، تو آپ فوری طور پہ اس بچے کو ہاسپٹل لے کے جائیں، ڈیلے نہ کریں۔ بہت سارے لوگوں کو یہ خوف ہے کہ ہم ہاسپٹل جائیں گے کووڈ-19 انفیکشن ہو جائے گا، لیکن اس قسم کی صورتحال میں جب کہ آپ کا بچہ سک لکنگ ہے، وہ یوزول سیلف نہیں ہے، خود نہیں ہے جو نارملی ہوتا ہے، تو آپ انتظار نہ کریں، فوری طور پہ اس بچے کو انتہائی نگہداشت کی کیئر کی ضرورت ہے۔ ادروائز
زندگی کا ضیاع ہونے کا خطرہ ہے. تو جس طرح پاکستان میں کووڈ-19 ریپڈلی پھیل رہا ہے تو اسی طرح پیڈیاٹرک کیسز بھی بڑھیں گے اور یہ کمپلیکیشن جو ریئر ہے وہ بھی ہونے کا چانس ہے. اور جو لینسٹ میں آرٹیکل تھا عموماً جو کاواساکی ڈیزیز ہے وہ لیس دین 5 میں زیادہ کامن ہے، جبکہ یہ ڈس آرڈر 16 to 21 ایئرس کی ایج میں ریکارڈ کیا گیا، یعنی ٹین ایجرز کے اندر یا ینگ اڈلٹس میں نوٹ کیا گیا. تو یہ بھی نوٹ کیا جائے اگر وہ فزیشن جو کہ اڈلٹ پرووائڈرز ہیں، جو اڈلٹ فزیشنز ہیں، وہ بھی اس اپنے ینگ اڈلٹس کے اندر اس سنڈروم کے بارے میں ڈگری آف سسپیشن ہائی رکھیں کہ بھئی ہمارے پیشنٹ کو یہ MIS-C تو نہیں ہے، اس لیے اس کا فوراً ہمیں مینجمنٹ کرنا ہے. میں آپ سب کو آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ ہم سب اس آسمانی آفت اور اس بیماری سے اللہ تعالیٰ تمام بنی نوع انسان کو حفاظت میں رکھے، ہماری جان و مال کی حفاظت کرے، ہمارے والدین، بچوں، ہماری فیملیز پہ رحم کرے اور یہ بیماری جلد از جلد اس دنیا سے ختم ہو. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ. صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما. السلام علیکم.